बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 25 अप्रैल और दिन है जुमातुल मुबारक का। ख़बरें काफ़ी हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ख़बरें ज़्यादा हैं, लिहाजा बग़ैर किसी तमहीद के ख़बरों की तरफ चलते हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दाखिली सियासत पर इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार था और सियासी बहरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान, अदालती बहरान, सहाफ़ती बहरान, हर तरफ बहरान ही बहरान थे। और लेकिन अब एक और उफ्तादान पड़ी है और वह है नरेंद्र मोदी, अंकल मोदी। जी हाँ, बिल्कुल, जाति उम्रा के तमाम फैमिली मेंबर्स उनको अंकल मोदी कहकर पुकारते हैं। अंकल मोदी ने मसाइल खड़े कर दी हैं बज़ाहिर, लेकिन दर पर्दा क्या है, मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। 2 व्लॉग किए हैं मैंने इसी पॉइंट पे। और आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ जाति उम्रा के मकीनों को है, जो अंकल मोदी के इंतज़ार में रहते हैं हर वक्त। बहरहाल ख़बरें कुछ यूँ हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और सियासी कैदी जिनको पिछले 2 साल से निशाना बनाया जा रहा है, जिनको जेलों में डाला हुआ है, वो इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं। वो तमाम के तमाम सियासी कैदी जिन पे दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात दर्ज हैं और उनको काल कोठड़ियों में रखा हुआ है, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर एक इजहार यकजहती आया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ और पाकिस्तान के दिफा के साथ। और उन्होंने कहा है कि हम एक हैं और हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देखेगा तो हम होंगे और हमारी जानें होंगी। ये है उनका जज्बा। इमरान खान साहब से अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात होगी वो भी इससे ज़्यादा सख्त बयान देंगे और खुल कर देंगे। और ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और बाहर जो मौजूद है क़यादत वो भी मजम्मत कर चुकी और इजहार यकजहती कर चुकी। लेकिन ये सब बादशाह सलामत की नज़र में और इन जाली हुक्मरानों की नज़र में ये सब के सब गद्दार हैं, सब के सब बागी हैं। इनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि इन्होंने रियासत पर हमला किया, सो कॉल्ड। तो लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं और मोदी सरकार की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन जिनको ये पाल रहे हैं और मुसलसल पाल रहे हैं और जिनकी वजह से इन्होंने अपना दामन दागदार किया और अपने मुंह को भी काला किया, वो जो हैं वो कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार। वो आराम से सुकून से बैठे हैं। वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एक लफ्ज़ भी इनके हक़ में और अंकल मोदी के खिलाफ बोलें। तो सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब का मैंने आपको बता दिया, वो तो इस हद तक है। और दूसरी जानिब रियासत के दावेदार क्या कर रहे हैं। कल भी इमरान खान साहब पर मुकम्मल पाबंदी थी और उन पर पाबंदी बरकरार है और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। और इस वक्त ये सारी सिचुएशन, इससे पहले मैंने कहा था कि बेहतर होगा कि आप अपने तौर पर आपस में बैठकर मामला तय कर लें। और इमरान खान साहब भी बार बार इनको मुज़ाकरात का कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। ये जो नाअहल निकम्मे आपने चोर बिठाए हुए हैं, इनके बस का रोग नहीं कि ये पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। ये इनका सारी की सारी सियासत, इनका सारे का सारा नज़रिया, इनका विजन अपनी दौलत से शुरू होता है, अपनी दौलत पे ख़त्म होता है। इसलिए इनको मुसल्लत मत करें। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और आज सिचुएशन ये हो गई है कि आज पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा करो और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो, वरना बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि ये हुक्मरान तो चले जाएंगे। नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को। कल अभी सिर्फ एक धमकी आई है और जंग का माहौल बन रहा है और कल ही स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा वो गिर गया
اور کئی ہزار پوائنٹس تک گر گیا۔ یہ ہے ہماری عارضی معیشت جو کہ بندوبست کیا ہوا ہے، جو بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے، لیکن ہمارے حکمران یہ بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ باہر آتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، اور جب ہٹتے ہیں تو کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی یورپ چلا جاتا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں جا کے قیام فرماتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جی۔ تو جناب پہلی خبر ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے امریکی ڈپٹی ہیڈ آف مشن مسٹر ہارکن کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی تھے اور سابق سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب بھی تھے۔ ملک کی سیاسی، سیکورٹی، معاشی صورتحال پر بات کی گئی ہے، اور دونوں فریقین نے مستقبل میں بھی رابطے رکھنے کا عزم کیا ہے، اور یقیناً اس میں پاکستان کی داخلی سیاست ڈسکس ہوئی ہے، اور پھر یہ ملاقات ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد اور مودی سرکار کی جنگ کی دھمکیوں کے بعد۔ اس کے بعد اگلی خبر وہ بھی امریکہ سے ہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ولسن انہوں نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ سبمٹ کیا ہوا ہے، قانون بل جو ہے وہ مسودہ سبمٹ کیا ہوا ہے کانگریس میں، اور امریکی کانگریس میں، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو بحال کروایا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بھی اس میں ذمہ دار ہے پاکستان میں جمہوریت ڈیریل کرنے میں، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے میں اور دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالنے میں، بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے میں ملوث ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، اس لیے ان پہ شخصی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ ان کا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے کانگریس میں۔ انہوں نے ساری صورتحال پہ دوبارہ سے ایک بس بات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدم استحکام نے بھارت میں ایک مہلک دہشت گرد حملے کو جنم دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان میں جو جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں چوری کا نظام ہے، چوری کی حکومت ہے، عدم استحکام ہے۔ اس سیاسی عدم استحکام کو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام نے بھارت میں ایک مہلک دہشت گرد حملے کو جنم دیا ہے۔ پاکستان میں استحکام کے لیے جمہوریت کی بحالی ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ منظور کیا جائے، اور وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ جنرل صاحب پہ پابندیوں کا قانون ہے، شخصی پابندیوں کا، اور ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا، ان پہ سفری پابندیاں عائد کرنے کا، اور ان پہ ادروائز جو بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں اس نوعیت کی پابندیاں، اور اس کا اختیار ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کہ وہ این او سی دیں گے تو وہ پابندیاں ہٹیں گی، ورنہ وہ جاری و ساری رہیں گی۔ اس طرح کا ایک قانون جو ہے وہ موجود ہے، تو جو ولسن نے اسے کہا ہے کہ جی فوراً اس کو منظور کیا جائے۔ یہ ہے ایکسٹرنل پریشر۔ دوسری جانب میں آپ کو ایک کل سنواتا ہوں جی گفتگو جو امریکی ترجمان نے کل یہ کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہے ٹیمی بروس، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہروں میں لایا جانا چاہیے۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ The United States stands with President Trump and Secretary Rubio have made clear. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. اب اس میں صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، پہلگام حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، صرف ذمہ داروں کو نہیں بلکہ سہولت کاروں کو۔ یہ ایک جو پلاٹ ہے یہ تیار کیا گیا ہے، یہ سیدھا سیدھا پاکستان کی طرف اس کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں جعلی و اصلی، سیاسی و غیر سیاسی، سارے کے سارے وہ دھنیا پی کر سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایسے موقع میں جب پاکستان میں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، قومی سلامتی کی ضرورت ہے، انہوں نے کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا وہ دو خاندانوں کا اجلاس تو ہو سکتا ہے، وہ کم از کم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکتا جس میں انہوں نے اتحادیوں کو بھی بلانے سے گریز کیا۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر، اور وہ خبر ہے کہ کل سارا دن کیا ہوتا رہا۔ کل سارا دن یہ ہوتا رہا کہ ادھر دہلی میں اجلاس چل رہا تھا، اور دہلی میں
ہم پہ حملے ہو رہے تھے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں سارے کا سارا عدالتی نظام اور ساری کی ساری حکومتی نظام اس امر پہ لگا ہوا تھا کہ کہیں جج صاحب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے متعلق جو توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں کہیں وہ نہ سماعت کر لیں۔ اور کل جسٹس منہاس صاحب جو کہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہے غیر آئینی ترمیم کے بعد، وہ بھی کل پریشان رہے کہ میں کروں تو کروں کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ اس کو کل پہ لے جائیں، تو آج میں نہیں سن سکتا، آج میں رپورٹ مانگتا ہوں، اور یہ کیس غلطی سے میرے پاس آ گیا ہے۔ کل پھر عمران خان صاحب کی طرف سے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب، لیڈر آف اپوزیشن شبلی فراز صاحب، علیمہ خان صاحبہ اور دیگر سلمان اکرم راجہ صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب، سب کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے باری باری جج صاحب کو ذرا ہمت دینے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب ہمت ہار گئے، اور پھر اس کے بعد وہ فائل جو ہے وہ سارا دن گم رہی کہ نہ جسٹس منہاس صاحب کے چیمبر میں تھی اور نہ ہی جناب چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو کہ قائم مقام ہیں، اور اگین غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں، اور ان کا معاملہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان کی چیمبر میں بھی وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں فائل کہاں گئی توہین عدالت کی۔ اور یہ ٹائم کیوں مانگا جا رہا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ٹائم اس لیے مانگا جا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ایک پیٹیشن لے کے آ رہے تھے، اور انہوں نے بھی کل پھر شام کے وقت انہوں نے بھی ایک پیٹیشن فائل کر دی، اور اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے 3-4 پوائنٹس لکھے ہیں، اور بجائے اس کے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بجائے اس کے کہ وہ ندامت کا احساس ہو، بلکہ الٹا ان پہ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کہ انہوں نے عدالتی فیصلے کا احترام نہیں کیا، جبکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ، نورین صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، عدالتی فیصلوں کو بے توقیری کی جا رہی ہے، ججوں کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ریاست کے دعوے دار اور یہ جعلی نظام اور الیکشن چور جو ہیں ان کا مطمع نظر بھارت ہرگز نہیں ہے، اور بھارت کو جواب دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو کیسے فتح کرنا ہے۔ بھارت میں آل پارٹیز کانفرنس، اور پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ اپوزیشن سارا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ فائل ڈھونڈتی رہی جو عمران خان صاحب سے ملاقات سے متعلق تھی، اور کبھی جسٹس منہاس اور کبھی جسٹس ڈوگر، اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، عدالتی وقت ختم ہو گیا لیکن فائل نہیں ملی۔ یہ ہے ہمارا نظام اور یہ ہے سب کچھ۔ تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے جناب کہنے کو؟ اب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں 4 جرنیل، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے عمران خان صاحب سے۔ اور یہ 4 ریٹائرڈ سینئر افسران ہیں اور فوج کے ہیں۔ ان میں ایڈوکیٹ احسن ایاز خان صاحب کی طرف سے یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اس میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی ہیں، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر ہیں، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل ہیں، اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان ہیں۔ تو یہ 4 جرنیلوں نے درخواست دی ہے کہ انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ چند اہم امور پر عمران خان سے ملاقات کر کے کچھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، قومی ایشوز پہ، ذاتی معاملات پہ نہیں، سیاسی معاملات پہ نہیں، بلکہ قومی ایشوز پہ مشاورت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا عدالت جو ہے وہ اجازت دے اور عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کا انتظام کروایا جائے۔ یہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، ان کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ملاقات کے پیچھے کون ہے، اور ان کو کون بھیج رہا ہے عمران خان صاحب کے پاس، کیونکہ اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر تو سارے کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور پھر بہت زیادہ توگ و دو نہیں کرنی پڑے گی آپ کو کہ یہ ملاقات کون کروا رہا ہے اور کس کا پیغام عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے کیا ڈیمانڈ ہے اب ان کی۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو دیکھتے ہیں جناب ہمارے
حکمرانوں کو جائز ہیں ناجائز ہیں سب کو کیسے اور کب ان کو ہوش آتی ہے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اگلی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت، اللہ حافظ۔